आदाब। आज आपके साथ मैं बात करने आया हूँ मुल्क में फैलती हुई नफरत, अदम रवादारी, इंटॉलरेंस के बारे में। जिस तरह मज़हब को नफरत से जोड़कर इस्तेमाल किया जा रहा है, मजहबी मुनाफरत के नाम पर वोट बटोरने का काम किया जा रहा है, मुल्क में बसने वाले बाशिंदों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर दरार डालते हुए उन्हें आपस में तकसीम करने, बांटने, तफरीक़ात का काम किया जा रहा है। पहला वाक़या है उत्तराखंड के पहाड़ी गांव कोटद्वार का। इस शहर में 26 जनवरी को जब सारा मुल्क यौम जमहूरिया मना रहा था और हमारे बेमिसल आईन एग्जेम्पलरी कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहा था, और यह गांव उत्तराखंड का कोटद्वार हमारी मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। हुआ यूं कि यहाँ बजरंग दल के कुछ पुरजोश नौजवान एक दुकान पर पहुँचते हैं। उस दुकान का नाम है बाबा क्लॉथ स्टोर। उस दुकान के मालिक 75 साला बुजुर्ग वकील अहमद हैं, जो पार्किंसन बीमारी में भी मुब्तला है। वो बरसों से उस दुकान में बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म की तिजारत करते हैं। ये बजरंग दल के नौजवान उनसे आकर भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा का जो नाम उनके दुकान के नाम में लगाया गया है उसको निकाल देना है, क्योंकि ये भक्ति, श्रद्धा और इज्जत और एहतराम की निशानदेही, नुमाइंदगी करने वाला नाम है। जब बुजुर्ग के साथ वो झगड़ रहे थे, उसी दौरान उनकी हिमायत में एक नौजवान आ जाता है और वो झगड़ते हुए हुजूम को रफा दफा करके वहां लौटाता है। जब हुजूम में मुश्तइल नौजवान उस मदाखलत करने वाले नौजवान का नाम पूछते हैं तो उसने अपना नाम गुस्से से मगलूब होकर बताया था, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। दरअसल ये 38 साला दीपक कुमार है, जो इस शहर में कोटद्वार में एक जिम चलाता है जिसका नाम हल्क जिम है। ये अकीदतमंद हिंदू है जो बड़े फख्र के साथ जय सिया राम जापता है और अपने जिम में बहुत बड़ी तस्वीर हनुमान जी की इसने लगा रखी है। वो वाक़या हो जाता है। फिर इसके 5 दिन बाद 31 जनवरी को उसका फिर घेराव करते हैं वो बजरंग दल के नौजवान, और फिर उससे कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी कि तू एक मुस्लिम ताजिर के हिमायत में आ खड़ा हो गया। उसने उन लोगों को बताया कि हम हिंदू मुसलमान में क्यों आपस में झगड़ा करें, हमारा मुल्क सबका मुल्क एक हिंदुस्तान है, यहाँ सबको यकसां हुकूक के साथ, आज़ादी के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने, तिजारत करने की आज़ादी है, तो इसमें क्या बवाल क्यों मचाया जा रहा है। बजरंग दल के नौजवान उसको गाली देते हैं, फिर उसके बाद धमकियां देते हैं, और उसके बाद वो जो वाक़या हुआ उसका वीडियो वायरल हो जाता है। पूरे मुल्क में इस वाक़ये की मजम्मत करते हैं लोग, बजरंग दल नौजवानों की, और ये मोहम्मद दीपक जो दीपक कुमार है उसकी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं कि इन्हें किस तरह इसने एक बेबस और लाचार बुजुर्ग वकील अहमद जो ताजिर हैं उनकी हिमायत में नौजवान आकर खड़ा हो गया। पूरे मुल्क में इसके ताल्लुक से तारीफ के जुमले निकल रहे हैं कई लोगों से जो अमन पसंद हैं, मगर खुद मोहम्मद दीपक के मुताबिक ही उसके गांव में लोग दो ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं। एक तो इसकी खूबी की तारीफ कर रहा है, दूसरे फिर इस पे तनकीद कर रहे हैं। इसको बराबर फिरका वाराना एलिमेंट्स के तरफ से धमकियां मिलने लगती हैं। इसका जो जिम है इसमें 150 लोग मेंबर थे, अब वहाँ फिरका वाराना कशीदगी का माहौल बन जाता है तो 150 की तादाद घटकर 15 पे आ जाती है। यानी नेक नीयती, अमन और मोहब्बत की बात करने वाले को उसकी नेक नामी महंगी पड़ने लगी। उस दीपक कुमार को उसने 40,000 रुपए के किराए पर एक पूरा फ्लोर उस जिम के लिए ले रखा था, और हाल ही में उसने मकान अपना बनाया था जिसके लिए हर माह उसको 16,000 रुपयों का मंथली इंस्टॉलमेंट खर्च के तौर पर उसको अदा करना था। ऐसे माहौल में
اس نے اخبار کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے دیپک کمار نے کہا تھا کہ مجھے اب تک نہیں معلوم میں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے تو ایک انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کا ساتھ دیا ہے۔ اسی طرح 8 فروری کو اس گاؤں کو پہنچتے ہیں سی پی آئی ایم کے رکن راجیہ سبھا جان برٹاس، جن کا تعلق کیرلا سے ہے۔ وہ دیپک کمار کے ساتھ بزرگ تاجر وکیل احمد کے پاس جاتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں، اور اس موقع پر وہ وہاں کے مقامی پولیس اسٹیشن کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جنہوں نے ہنگامہ بچایا تھا ان کو وہاں پر بالکل آزاد طور پر گھومنے کی آزادی دی گئی۔ جو خطا کی تھی ان پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا تھا، اور جس پر ظلم ہو رہا تھا ان کو بچانے کے لیے حمایت میں جو نوجوان آیا تھا دیپک کمار، اس پر مقدمہ دائر ہو گیا تھا۔ انہوں نے وہاں ایک بیان دیا کہ دیپک کمار نے جو فسطائی ایلیمنٹس ہیں، ٹھگس ہیں، ان کا مقابلہ کر کے اس نے ایک بار پھر ایک روشن مثال اپنے ملک کی قائم کی ہے کہ یہاں رواداری محبت کا چلن برسوں سے صدیوں سے رہا ہے۔ دیپک کمار کی نیک نامی، اس کی نفرت کے ساتھ محبت سے نمٹنے کے اس اقدام کو انہوں نے کہا کہ ریئل ہندوستان یہی ہے کہ اس طرح کے نوجوان مذہبی رواداری کا ماحول آج بھی پھیلا رہے ہیں۔ ملک کے باشندوں میں پھر ایک بار اعتماد بحال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی وجہ ہی سے ملک میں امن سلامتی باقی رہتی ہے۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو کئی پولیٹیکل کامنٹیٹرز نے جو کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک واقعے کو پھر سے یاد دلایا کہ تقریباً 7 سال پہلے نیوزی لینڈ میں ایک مسجد پر نمازیوں پر حملہ ہو گیا تھا، فائرنگ ہو گئی تھی، اس میں کئی لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔ جب اس کی مذمت میں وہاں پھر مظاہرے ہو رہے تھے تو کئی عیسائی عورتیں حجاب پہنے ہوئے وہاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اس مظاہرے میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ عیسائی ہوتے ہوئے تم نے یہاں پر حجاب کیوں پہن رکھا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اگر صرف مسلمانوں ہی کو قتل و خون کا نشانہ بنانا ہے تو ہمیں بھی کریں۔ مذہب ضروری نہیں ہوتا، امپورٹنٹ نہیں ہوتا، انسانیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب دیپک کمار کے ساتھ جو ہوا، جو محمد دیپک کے نام سے جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے، آج یہ دیپک کمار ایفیکٹ، محمد دیپک ایفیکٹ کے نام سے پورے ملک میں مثال کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ ایک طرف مذہبی رواداری کے خلاف، مذہب کو نفرت پھیلانے کے لیے، ہندو مسلمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں امن کا پیغام جہاں دینے کے لیے ملک میں بھائی چارہ، ہندو مسلم ایکتا کے حوالے سے ایک مثال کے طور پر محمد دیپک کا ایپیسوڈ آج بھی کئی بار حوالوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی بازگشت مسلسل طور پر سنائی دے رہی ہے۔ دوسرا واقعہ میں آپ سے جو شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے آسام کا۔ آسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی برسوں سے وہاں بسے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پروپیگنڈا اپنایا جا رہا ہے۔ وہاں بسے ہوئے مسلمانوں کو، جو ملک بھر میں جتنے مسلمان زیادہ تعداد میں کشمیر میں بستے ہیں، اس کے بعد دوسرا نمبر آسام کا آتا ہے، جہاں پر 48% آبادی میں، یعنی آبادی میں 38% جو پاپولیشن، 38% کا پاپولیشن مسلمانوں کا ہے۔ وہاں بسنے والے مسلمانوں کو درانداز کہا گیا، انٹروڈرز کہا گیا، گھسپیٹیے کہا گیا، اور ملک کے سرحدوں سے آ کر وہاں پر گھس کر غیر قانونی طور پر بسنے والے کہا گیا۔ NRC اور CAA کے نام پر جو وہاں حالات ہوئے ہیں، اس میں ووٹر لسٹ میں سے تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کے ناموں کو حذف کر دیا گیا، ایلیمینیٹ کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ غیر قانونی شہری ہیں۔ اب وہاں بنگالی بولنے والے مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مغربی بنگال کے مختلف حصوں سے آ کر وہاں پر سکونت پذیر ہیں، وہاں پر آ کر بسے ہوئے ہیں، ان کو حقارت آمیز لہجے میں انہیں مخاطب کیا جاتا ہے، ملا کہہ کر، میاں کہہ کر۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک بار پھر یہ مثال قائم کی ہے کہ انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ یہاں بسنے والے میاں اور ملاؤں کے خلاف اس طرح سے نفرت کا اظہار کرو، انہیں اس طرح سے تنگ کرو، ان کی تجارت ان کے ساتھ کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو چھوڑ دو، انہیں بائیکاٹ کرو۔ جو قیمتیں وہ جن قیمتوں پر وہ چیزیں بیچ رہے ہیں، چاہے وہ سبزی ہو یا پھل ہو، ان سے کم جبراً قیمتیں ادا کرو۔
اور وہ مسلمان جو چھوٹی موٹی تجارت کرتے ہیں، ٹھیلے پہ کام کرتے ہیں اور آٹو رکشہ چلاتے ہیں، انہیں اگر کرایہ 16 روپے ہے تو انہیں 14 روپے کرایہ ہے۔ تو اس طرح کا انہوں نے ایک پروپیگنڈا اپنایا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار آسام کے جو باشندے ہیں، جو آسامی بولنے والے باشندے ہیں، ان کے وقار کا، ان کی شناخت کا، یہ تحفظ کا معاملہ ہے۔ یہ ہیٹریٹ کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو انہوں نے بالکل جائز قرار دیا ہے، جبکہ پورے ملک میں اینٹی ہیٹ اسپیچ کے تعلق سے قوانین بنتے ہیں، امپلیمنٹ کرنے کی کئی لوگ باتیں کرتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ اس طرح کا وہاں پہ پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے۔ بالکل یہ اسی طرح جس طرح کہ 2002 میں اس وقت نریندر مودی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، وہاں پر جو فساد ہوا تھا اس دوران یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو جس طرح فساد میں نشانہ بنایا گیا ہے، یہ بسنے والے وہاں جو اوریجنل گجراتی لوگ ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گجراتی ہندو ہیں ان کی وقار کا، شناخت کا وہ معاملہ ہے، اور وہ گجرات کا فساد 2002 کا، اس کو جو ہیٹریٹ کا لیبارٹری اس کو کہا گیا، تجربہ کہا گیا۔ اسی طرح کا فارمولا آسام میں بھی ہیمنت بسوا شرما اپنا رہے ہیں۔ وہاں پر عنقریب میں اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں، ملک کے وزیر اعظم وہاں بار بار جاتے ہیں، ملک کے ہوم منسٹر وہاں بار بار جاتے ہیں، اور اپنی تقاریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو گھسپیٹیے ہیں ان سے اس آسام ریاست کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ تو وہاں کے مقامی بسنے والے مسلمانوں کو ملک دشمن قرار دینا، غیر قانونی شہری قرار دینا، یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ یوں پیش آتا ہے کہ ہیمنت بسوا شرما جو وزیر اعلیٰ ہے، ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ایکس پلیٹ فارم پر یہ ویڈیو پوسٹ ہوا ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک تصویر جس میں ایک آدمی سر پہ ٹوپی پہنے ہوا ہے اور دوسرا جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، یہ رائفل لے کر اس پہ نشانہ سادھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ۔ اس کا کیپشن دیا گیا ہے پوائنٹ بلینک، یعنی بالکل قریب سے نشانہ سادھنا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بندوق سے نشانہ بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، آسام میں بسنے والے مسلمانوں کو۔ تقریباً 10 لاکھ لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے تعلق سے مخالفت شروع ہوتی ہے، اور ملک کی جو سیکولر اقدار ہیں اس کی دہائی دیتے ہوئے اس کو کنڈم کیا جاتا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آسام کی بی جے پی یونٹ نے جو پوسٹ کیا تھا ویڈیو، وہ ہٹا لیتے ہیں۔ ہیمنت بسوا شرما کہتے ہیں کہ مجھے اس ویڈیو کے تعلق سے کوئی علم نہیں۔ پھر وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ میرے ذاتی ویب سائٹ کا ایک حصہ تھا۔ پھر ایک بار وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کریٹڈ تھا۔ ملک میں امن پسند لوگ یہ واقعے کو دیکھ کر سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا داخل کرتے ہیں۔ اس مفاد عامہ مقدمے کی سنوائی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے 10 فروری 2026 کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تقریباً چند دن کے بعد سنایا جائے گا۔ جو وکیل تھے ابھیشیک منو سنگھوی انہوں نے یہ مدلل طور پہ کہا تھا کہ یہ مقدمہ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 152 اور 156 اور 192 کے تحت یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ایک ریاست میں ایک چیف منسٹر نے اس طرح سے ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو ایک نشانہ بناتا ہے اپنی نفرت کا، تو یہ بالکل قابل مذمت ہے، اور ان پر قانونی کارروائی، قانونی چارہ جوئی ہونی لازمی ہے، تاکہ دیگر اور ملک کے حصوں میں اس طرح کی کوئی حرکت سرزد نہ ہونے پائے۔ مگر 18 فروری 2026 کو حیرت انگیز غیر متوقع طور پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، یہ ہدایت سامنے آتی ہے کہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوگا، اس کی ہیئرنگ یہاں نہیں ہوگی۔ پھر عرض گزار کو یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹیشنر کو کہا جاتا ہے کہ آسام ہی کے ہائی کورٹ میں اس مقدمے کی سنوائی ہو۔ ظاہر ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ چیف منسٹر ہے یا منسٹر ہے، جس حد تک وہ مسلم دشمن ہوگا اس کی اتنی ہی قدردانی ہوگی، وہ محبوب بن جائے گا RSS اور BJP کی نظروں میں۔
یہی کچھ ہو رہا ہے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما کے ساتھ. نہ اس پر مرکزی جو بی جے پی کی لیڈرشپ ہے اس نے یا وزیر اعظم نے یا وزیر داخلہ نے اب تک نہ کوئی بیان دیا، نہ اس پر کوئی اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے. الٹا بسوا شرما نے ہمیشہ یہ بار کہا کہ جو مجھ پر لوگ الزامات لگا رہے ہیں میں ان پر 100 الزامات اور لگا سکتا ہوں، اتنے ان کی کارستانیاں میرے روبرو ہیں. یہ ہے سینہ زوری، چوری اور اس پر سینہ زوری، ایسا معاملہ ہے. تیسرا واقعہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے راجستھان کا. راجستھان کے ضلع ٹونک کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہاں ایک واقعہ پیش آیا. ہوا یوں کہ وہاں کے جو سابق رکن پارلیمان سکھبیر سنگھ جون پوریا جو ہیں، انہوں نے اپنے ہی اس حلقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہ کمبل تقسیم کر رہے تھے عورتوں میں. وہاں تمام مذاہب کے ماننے والے عورتیں آ کر جمع ہوئی تھیں، اس میں کچھ مسلم خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں. جب وہ کمبل تقسیم کر رہے تھے انہوں نے نام بھی پوچھا. جب مسلم عورتوں نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ اٹھو یہاں سے بھاگ جاؤ، میں ووٹ صرف انہی کو دوں گا جنہوں نے مودی کو ووٹ دیا ہے، جس کو برا لگنا ہے سو لگے. اس طرح سے یہ واقعے کا ویڈیو بھی وائرل ہوتا گیا. اب یہاں دیکھیے گا وہ ساتھ بیٹھی ہوئی دیگر خواتین جن کا مذہب دوسرا تھا، وہ کر بھی کہہ سکتی تھی کہ وہاں کے ایک مقامی نیتا نے اس طرح سے بلند آواز سے دھتکارا تھا مسلم خواتین کو، وہ خاموش رہ جاتی تھیں. غریب خواتین کر بھی کہہ سکتی تھی، مگر جس طرح سے وہ وہاں سے بالکل فاتحانہ انداز میں سکھبیر سنگھ جون پوریا اپنے اس گاؤں سوائی مادھو پور سے نکل رہے تھے تو ایک نوجوان انہی کے پاس جو کام کرتا تھا جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ بھائی جو کمبل بچ گئے ہیں، جو بقیہ بچ گئی ہیں، وہ کمبل ہم ان خواتین میں تقسیم کر دیں گے جن کو آپ نے وہ کمبل تقسیم نہیں کیے تھے. سکھبیر سنگھ جون پوریا برس پڑتے ہیں اور اپنی کار میں نکل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ نوجوان بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق یوتھ کانگریس سے ہے، وہ ان مسلم خواتین میں کمبل لے جا کر تقسیم کرتے ہیں اور گاؤں کے تمام لوگوں کے ساتھ جم کر وہ مقامی جو سابق رکن پارلیمان تھے ان کی مذمت کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر وہ سابق رکن پارلیمان جو خود کو بڑا نیتا سمجھتے ہیں وہ ہندو مسلم تفریقات اور تقسیم کے نام پر ووٹ حاصل کرنے آئندہ دنوں میں سوچ رہے ہیں تو ان کی یہ غلط فہمی ہے. انہوں نے کہا کہ صدیوں سے یہاں ہندو مسلمان ساتھ مل کر ہارمونی کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جیتے آئے ہیں. یہاں پر یہ تفریقات کرنا، ہندو مسلم کی تقسیم کرنا، یہ بالکل ناگوارا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو کمبل انہوں نے دیگر خواتین میں، ہندو خواتین میں تقسیم کی ہے، وہ بھی وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا جرأت مندانہ اقدام وہ جو تقسیم کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے مسلم خواتین کو جون پوریا نے دھتکارا تھا، وہ اور یہ نوجوانوں کا ویڈیو دونوں بھی پھر سے وائرل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ملک میں ایک طرف نفرت اور مذہب کے ساتھ نفرت کو جوڑ کر تلخیاں، اشتعال انگیزی، شرپسندی پھیلانے کا کام ہو رہا ہے، تو دوسری طرف امن پسند وہ لوگ بھی ہیں جو ہندو مسلم کی تفریقات سے بڑھ کر انسانیت کو سب سے اہم اور مقدم سمجھتے ہیں. آخر میں مجھے ساحر لدھیانوی کا وہ شعر بے ساخت یاد آ رہا ہے کہ نفرت جو سکھائے وہ مذہب تیرا نہیں ہے، نفرت جو سکھائے وہ مذہب تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے. آج ملک میں نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا پھر سے ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. اتراکھنڈ کے محمد دیپک ہوں یا آسام کے چیف منسٹر رہے ہوں، جو وہاں ان کی حرکتیں، پھر اس کے بعد راجستھان کے وہ سٹونگ ضلع کا وہ واقعہ رہا ہو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف ایک طرف نفرت ہے اور اس کا جواب محبتوں سے دیا جا رہا ہے، جرأت مندی سے دیا جا رہا ہے. آج حقیقی ہندوستان امن اور شانتی کا اگر ملک بننا ہے تو ظاہر ہے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نفرتوں کا جواب، نفرتوں کا سامنا محبتوں سے دیں، تبھی تو ملک کی سالمیت، ملک کا استحکام،
ملک کی ایکتا، ملک کی یونٹی، ملک کا اتحاد اور ہارمنی برقرار رہ سکتی ہے۔